बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, दो अहम मुलाकातों के बाद जो बैरूनी आकाओं से की गई हैं, उसके बाद मजीद ग्रीन सिग्नल दिया गया है और क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। लाहौर से लेकर कराची तक तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाना शुरू कर दिया गया है। टिकट होल्डर हों या ऐसा जिन पे हल्का सा भी गुमान हो, यहां तक के जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि पार्टी को छोड़ दो, दूसरी पार्टियों के लिए कैंपेन करो। इस हद तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। एक और प्लान सामने आया है और वो ये है कि हर हलके का बजट 25 से 50 करोड़ होगा सिर्फ इस काम के लिए कि आपने 25,000 या 30,000 लोगों के वोट खरीदने हैं हर हलके में। अनलिमिटेड बजट है इनके पास। तो अगर पंजाब के 140 या 142 हलके हैं तो कम से कम 100 हलकों में इसी तरह का काम किया जाएगा। और जाहिर है कि इसके लिए फंडिंग उनके बैरूनी आका ही देंगे। ये अपने पास से अपनी लूट का माल नहीं लगाएंगे। इस टाइम अनलिमिटेड फंडिंग इनको अवेलेबल है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में सालाना अरबा अरब डॉलर लगा रहा था। अब चंद मिलियन डॉलर देकर वो पूरा इलेक्शन खरीद सकता है। उसे क्या जरूरत है अपनी फौजें भेज के मरवाने की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप 8 फरवरी को वो काम कर सकेंगे जो अफगानों को करने में 20 साल लग गए। आपको बताता हूं, लेकिन पहले पूरा प्लान समझ लें। वोट किस तरह खरीदे जाते हैं, क्योंकि अंदर जाके तो वोट जिस बंदे ने जहां डालना है वो तो नहीं पता चलेगा। लोगों से उनके शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं, 5,000 दे के फी बंदा, 10,000 दे के फी बंदा आईडी कार्ड ले लिए जाएंगे ताकि इलेक्शन वाले दिन वो वोट ही डालने ना जा सकें और फिर उनके नाम का जाली वोट डाला जा सकता है और इस तरह से धांधला किया जाएगा। ये पूरा प्लान है। ये तकरीबन कोई 50 अरब की गेम है जो पंजाब में खेली जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं और इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बताने का मकसद आपको मायूस करना नहीं है। ये इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए इसलिए तैयार है कि इनको पता है कि इनके तिलों में तेल नहीं है। इनकी गेम ओवर हो चुकी है। ये 30,000 की गेम डाल के भी अवाम का एतमाद नहीं हासिल कर सकते, वोट नहीं हासिल कर सकते। लीड बहुत ज्यादा है, 50,000, 60,000, कहीं 80,000 की लीड होगी तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सूरत हाल है ग्राउंड पे। इसलिए इन सारे हरबों से आपने मायूस नहीं होना। आपने एक काम करना है और घर से बाहर निकलना है। और आपको बताता हूं कि आप कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे जब निकलेंगे। लेकिन दूसरी चीज पे पहले आ रही हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पैसा शैसा लगाने के बावजूद भी अगर सारी असेसमेंट की जा रही है ना कि कितना पैसा लगाएंगे, कहां से कैसे कंट्रोल होगा, खैबर पख्तूनख्वा में अगर इतना पैसा लगा भी दिया जाता है, 50 अरब 100 अरब लगा दिया जाता है, तो फिर भी रिपोर्ट यही है कि फिर भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। ऐसे में फजलुर रहमान की ये दो आपने शॉर्ट से क्लिप देखने हैं कि वो क्या कह रहा है। हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देने को तैयार हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो आए इस रुख पे चले तो सही। अगर वो हम पर इस किस्म की मखलूक को मुसल्लत करना चाहते हैं जिसका मनाजर इस सूबे ने 10 साल में देखा और विफाक में आपने 3.5-4 साल तक देखा, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मांग रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, और ये हुकूमत क्योंकि तमाम असेसमेंट करने के बाद नहीं मिल सकती, यही नजर आ रहा है, तो एक और प्लान है जिस पर अमल किया जा सकता है। ये मुमकिन तौर पे ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो इस टाइम सोचे जा रहे हैं। एक प्लान ये भी है, जरा ये सुनते जाएं फजलुर रहमान की अपनी जुबानी। भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इसको इलेक्शन कराना ना कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसने आइन को अब क्या बहाना बनाया जा रहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन भी नहीं चला सकते। कैंपेन ना चला सकने की असल वजह यह है कि आपके करतूत ऐसे हैं, लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन बहाना यहाँ पे दहशतगर्दी और तरह के हालात का बनाया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का वैसे जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वहां नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी करने के बारे में सोचा जा रहा है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन करवा लिए जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की भी
کوئی نمائندگی نہ مل سکے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ جو حال خیبر پختونخوا میں ہے وہی حال پنجاب میں ہے، وہی حال بلوچستان میں ہے۔ سندھ میں پھر بھی تھوڑی سی فائٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے پنجے بڑے خطرناک حد تک گڑے ہوئے ہیں نظام میں۔ وہاں کے لوگوں کا اگر خوف دور ہو جائے اور انہیں وڈیروں سے بچانے کی گارنٹی دے دی جائے، تحفظ ہو، تو وہ بھی اس بار پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن باقی ملک میں ون وے ٹریفک چل رہی ہے۔ ایسے میں 8 فروری اب زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ نومبر آخری 10 دنوں میں داخل ہو رہا ہے۔ الیکشن کا شیڈیول اگلے 2 ہفتوں میں آنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد محض 2 مہینے کی گیم رہ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دسمبر کی 1 تاریخ کو الیکشن شیڈیول آتا اور 54 دن کا شیڈیول آتا اور 23 یا 24 جنوری کو الیکشن ہو جاتے، لیکن چلیں 2 ہفتے اور سے ہی آگے 2 مہینے کی گیم رہ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو شکست دینے کے لیے افغانیوں کو 20 سال لگ گئے۔ اس دوران ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ بھی، کوئی مرا، کوئی زخمی ہوا، کوئی بے گھر ہوا، پورا ملک تباہ ہو گیا، لیکن انہوں نے شکست دی۔ امریکہ کا اس سے زیادہ خطرناک پلان ہے پاکستان میں چند بڑے لوگوں کو یا جرنیلوں کو، ججز کو، چند سیاستدانوں کو خرید کے پاکستان پہ قبضہ کرنے کا پلان ہے۔ اس پلان پہ وہ بہت حد تک عمل کر چکے ہیں، لیکن 8 فروری ایک ایسا دن ہے کہ آپ یہ قبضہ چھڑوا سکتے ہیں۔ 8 فروری کو آپ وزیر اعظم چننے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ 8 فروری کو آپ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ چننے کے لیے بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ 8 فروری کو آپ امریکہ کو اور اس کے قبضے کو شکست دینے کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی سپر پاور کا قبضہ کوئی قوم ایک ووٹ کی طاقت استعمال کر کے ختم کروا لے گی۔ اس بار آپ کے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 76 سالوں میں پاکستان کو جو کنٹرول کر رہے تھے، جو ایک لیچ کی طرح پاکستان کا خون نچوڑ رہے تھے، وہ چہرے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ وہیں پہ امریکہ اسرائیل کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو دفاع کرتے تھے وہ بھی اب دفاع نہیں کر پا رہے، سب اس کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے رہے ہیں، اور بائیڈن کو اس ٹائم بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اگلا الیکشن جیتے گا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے۔ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں اب جیت کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ یعنی دنیا میں بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہو گئی ہے، اور ہمارے لوکل لیول پر بھی لوکل اور عالمی اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہو گئی ہے۔ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اس سے کچھ اچھا برآمد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سوشل میڈیا نے بہت ہی جمہوری کر دیا ہے عوامی ڈسکورس کو، ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، اور یہ بھی ایک غیبی مدد سمجھ لیں۔ میں ایلون مسک کو ایک متنازع شخصیت ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے آنے کے بعد بہت ساری آزادیاں ٹویٹر نے دی ہیں، اور یہ بات سب کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں جو ٹویٹر پہ کر پا رہے ہیں وہ پہلے نہ کر پاتے اور فوراً بین ہو جاتے۔ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ یہ الاؤ نہیں کرتے باتیں، پورے اکاؤنٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، آپ کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ۔ لیکن ٹویٹر نے آپ کو یہ موقع دیا، اور ٹویٹر نیوز کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بریکنگ نیوز سب سے پہلے شاید ٹویٹر پہ آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے عالمی سطح پہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بھی، کہ اب نیریٹو سوشل میڈیا سیٹ کرتا ہے۔ ورنہ پورے میڈیا کو کنٹرول کر کے انہوں نے تو سب کچھ کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اب تک یہ جیت اس لیے نہیں پائے کہ نیریٹو سوشل میڈیا سے جاتا ہے، مین سٹریم میڈیا سے نہیں جاتا۔ ایک مولوی کی ناکامی کے بعد اور اس کے ٹھوس ہونے کے بعد ایک اور مولوی کو لانچ کیا گیا ہے، کہ میں قوم کا شعور دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں۔ بہت مجھے اچھا لگا ہے کہ ہر وہ بندہ جو کسی غلط سائٹ سے اور کسی کی زبان بول رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو فوراً سامنے رکھ کے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی، لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں صرف 8 فروری کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن وہ اس ملک کو امریکہ کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ہفتے جو مہنگائی کے نمبر آئے ہیں وہ ہوش ربا ہیں؟ سینسٹیو پرائس انڈیکس 40 سے اوپر چلا گیا ہے۔ کیا اتنی مہنگائی میں عوام گزارا کر سکتی ہے؟ کیا غریب جی سکتا ہے؟ یا تو یہ کرتے نا کہ اتنی بڑی سازش کے بعد، غداری کے بعد قوم کو ریلیف دے دیتے۔ نہ قوم کو ریلیف ملا، نہ ملک کے لیے کچھ اچھا ہوا، تو پھر کن کے لیے اچھا ہوا؟ چند شخصیات کے لیے۔ اسی لیے اداروں نہیں کرداروں پہ بات کی جاتی ہے، اور اس پر
ایک بڑی زبردست بات احمد جواد صاحب نے کی ہے، گو کہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دے کے اور این رجیم چینج آپریشن کے وقت وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور وہ واپس رائے راست پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا زبردست مضمون ٹائپ لکھا ہے، میں چھوٹا سا اس کا پارٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کل آپ جو بھی سوشل میڈیا پر عوامی جذبات دیکھ رہے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا پریس کانفرنس زدہ ہے، یا تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے وہ روپوش ہے۔ کور کمیٹی غیر فعال ہے، پارٹی کے پاس ایک آنا بھی نہیں، پی ٹی آئی کے دفتر بند ہیں، ملازمین فارغ ہیں، تو پی ٹی آئی کوئی بھی سوشل میڈیا کیمپین کیسے چلا سکتی ہے؟ آپ نے سوچا کہ ڈنڈے کے زور پر سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن آپ کے تمام پرانے ہتھیار ناکام ہو گئے۔ اب جو بھی سوشل میڈیا پر ہے اس کا تعلق صرف عوامی جذبات سے ہے، چاہے یہ کسی گھریلو خاتون کے ہیں یا کسی نوجوان کے ہیں، کسی بچے کے ہیں، کسی بوڑھے کے ہیں، کسی ریٹائرڈ میجر کے ہیں، کسی ریٹائرڈ کرنل کے ہیں، کسی دانشور کے ہیں اور چند صحافیوں کے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عوامی جذبات ہیں۔ اگر آپ اس سے خوفزدہ ہیں، یا تو آپ ملک بدل لیں یا 90% پاکستانیوں کو ملک بدل کر دیں یا غزہ کی طرح تباہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ سے محبت ہو نہیں سکتی۔ یہ اب پتھر پہ لکیر ہے، بھٹو اور شریفوں کی سیاست ختم ہو چکی، اب انہیں بیساکھیاں چاہیے۔ جو بھی چوروں کو بیساکھیاں دیتا ہے کہ عوام اسے پھولوں کے ہار ڈالے گی، عوام اسے گالیاں بھی دے گی اور شدید نفرت بھی کرے گی۔ اگر میں چوروں کا ساتھ دوں گا تو کیا لوگ مجھ سے محبت کریں گے؟ آج عوامی جذبات خالصتاً عوام کے احساسات ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ آپ کے پچھلے 18 ماہ میں کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے نہ کسی نے عمران خان کو سنا اور نہ دیکھا۔ میں بہت پہلے مختلف فورمز پر بتا چکا ہوں، یہ قوم سے قوم عمرانیہ بن چکی ہے۔ اس قوم کی نفرت سے بچنا ہے تو عمران خان سے معافی مانگ لو، نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ کسی 2 نمبر صحافی، اینکر یا دانشور یا میڈیا ہاؤس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ روز گالیاں بھی کھاؤ گے اور نفرت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکچر دینے سے عوامی جذبات نہیں بدلتے، زمینی حقائق کو سمجھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا زبردست اور کمپریہنسو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کوئی بندہ بات کرتا ہے جی یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، پھر 2% کے مولوی آ جاتے ہیں بیچ میں ساتھ دینے کے لیے۔ یہ عوامی جذبات ہیں۔ میں آپ کو صورتحال واضح کر دیتا ہوں۔ 9 مئی سے پہلے عوام کو یہ لگتا تھا کہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے سدھار ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے معاملہ۔ 9 مئی کے بعد جو عوام کو غصہ تھا لیکن امید یہ تھی کہ بالآخر کورس کریکشن ہوگی، وہ غصہ 9 مئی کے بعد جو کیا گیا ہے اس قوم کے ساتھ نفرت میں بدل گیا ہے۔ اس نفرت کو صرف عمران احمد خان نیازی ختم کر سکتا ہے، اور آپ دعا کریں کہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہو، کیونکہ اگر وہ دنیا میں نہ رہا تو یہ نفرت اگلی نسلوں تک جائے گی اور ختم نہیں ہوگی، اور وہ اگلی نسلیں اصلی والا مطالعہ پاکستان لکھیں گی اور وہ آپ سے پڑھا نہیں جائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔